In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, you are most welcome in our online channel, the ESL Academy by Sarrana. Prior to start our lecture, today's lecture, you should subscribe our channel or WhatsApp group and as well as our page as well. PhD MPhil Linguistic and Literature, History, Literature, Linguistic and Communication Skill, the ESL Academy by Sarrana, where we are uploading our new lectures related to linguistic, literature, communication skill and creative writing as well. So you should join this channel, just subscribe and click on bell icon as well. So once you click on bell icon, you'll be receiving new notification related to our channel. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is about Ernest Hemingway, belongs to American literature, and today we shall discuss his life. We'll be discussing about her career and also discuss her novel his novel as well. So, Home the Bell Tolls by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, अगर इसकी लाइफ को देखा जाए तो ही बिलोंग्स टू अमेरिका. ही वॉज बोर्न इन अमेरिका. एक कस्बा टाइप, विलेज टाइप प्लेस पे ये पैदा हुए हैं अमेरिका के अंदर. जुलाई 21, 1899 में अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिका के अंदर पैदा हुए और जुलाई 2, 1961 में इनकी डेथ हुई. द कॉज ऑफ डेथ वाज he shooted himself. You could say he was just like involved in psychological disease and he killed himself. यानी जो इनकी लास्ट लाइफ है, इन्होंने क्यूबा एक प्लेस है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे इन्होंने गुजारी है और वहाँ इन्होंने खुद ही शूट कर लिया. ही कमिटेड सुसाइड इन द समर ऑफ 1961. यानी 1961 में इन्होंने ख़ुदकुशी की. और अगर इनकी लाइफ को देखा जाए तो इनकी लाइफ बड़ी ड्रामेटिक और बहुत आपको कंपेन्स मिलेंगी. बहुत सारी मुहिमात में हिस्सा लिया, बहुत सारी आप देखेंगे कि जंग से रिलेटेड भी, वार से रिलेटेड. इन्होंने वर्ल्ड वार 1 भी देखी है और वर्ल्ड वार 2 भी देखी है. अगर आप लाइफ को देखें तो जुलाई 21, 1899, तो यानी अगर आप वर्ल्ड वार 1 को देखें तो उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन 1914 और 1918. तो इस जंग को भी देखा है. वर्ल्ड वार 1 में जो तबाही हुई है, जो जिनोसाइड हुई है, जो लोगों को मारा गया है, वो सारी इन्होंने देखी है. और इवन के जंग में एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर भी, लेफ्टिनेंट एम्बुलेंस ड्राइवर भी काम किया है. तो उसके बाद इनको मिनट से वहाँ ये ज़ख्मी हुए. ठीक है, यानी जो रसद वगैरह होती है ना सोल्जर्स के लिए, ये लेके जाते थे. ही आल्सो टुक पार्ट इन कैंपेन एज वर्ल्ड वार 1 में इन्होंने एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर भी काम किया है. तो उस दौरान ये ज़ख्मी हो गए थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई और ये बेसिकली बड़े रेस्टलेस पोजीशन के थे. 4 वाइफ्स हैं इनकी, 4 औरतों से शादी की है और जिसके साथ जहाँ जाते थे वहाँ किसी के साथ सेटिंग और वहाँ से आते हुए वाइफ को साथ ही ले आते थे. एक तो कल्चर से बहुत इम्प्रेस होते थे. यानी इन्होंने जो सफ़र किए हैं वो लिख लें, स्पेन लिख लें. अब देखें ना, जो बंदा इतना ट्रैवल कर रहा है और बड़ा नर्वस और बड़ा रेस्टलेस और बड़ा पैशनेट और बड़ा से नेचुरल किस्म का इंसान, जहाँ गया वहाँ इंसानों से मोहब्बत होगी, वहाँ लोग कल्चर से मोहब्बत होगी, उनमें इन्वॉल्व हो गया, वहाँ से एक वाइफ ले आया. दूसरी जगह पे गया, वहाँ पे किसी से मोहब्बत होगी, वहाँ से किसी को ले आया. तीसरी जगह पे गया, पहली को छोड़ दिया, वहाँ से एक ले आया. तो आखिर में जो लास्ट वाइफ होती है उसके साथ भी क्या रहे कि वो अपने आप को फिर ख़त्म ही कर लिया, सुसाइड कर ली. स्पेन का सफ़र किया है, पेरिस गए हैं, ठीक है, और उसके बाद इटली गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, अमेरिका के वैसे रहने वाले थे, वहाँ भी डिफरेंट प्लेसेस पे जाते रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी रहे हैं.
اور پیرس میں گئے ہیں. پیرس میں ایزرا پاؤنڈ سے اور دیگر جو وہاں پہ گریٹ پوئٹس اور رائٹرس تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, جس میں اپنے فیلنگ, اپنے ایکسپریشن اور اپنے جو بھی خیالات کا اظہار کیا ہے, ان سے کچھ سیکھا ہے. تو یہ سارے افیکٹ ان کی لائف میں ملتے ہیں. اب جب تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ان کی لائف ہے کیا, پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, بیسیکلی یہ بچپن میں ان کو بہت شوق تھا کھیلنے کا, فٹ بال اور اس طرح کی والی بال اور اس طرح کی کرکٹ وغیرہ, ان میں کافی دلچسپی تھی. تو انہوں نے کوشش کی کہ میں ایز اے پلیئر بھی کوشش کروں, لیکن یہ ناکام رہے. پھر انہوں نے کیا, ایز اے رائٹر شارٹ سٹوری وغیرہ اسکول لیول پہ لکھنی شروع کر دی. کالج لیول پہ آئے ہیں. پھر 1917 میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو خیر آباد کیا ہے. لکھ لیں 1970 میں انہوں نے کوشش کی کہ میں آرمی کو جوائن کرتا ہوں, لیکن آئی سائٹ کی کمزوری کی وجہ سے یہ جوائن نہ کر سکے. پھر یہ اپنے انکل کے پاس چلے جاتے ہیں, انکل کے پاس اسٹے کرتے ہیں. تو وہاں پہ جرنلزم میں یہ تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں, اس کے ساتھ یہ کیا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب لکھتے ہوئے یہ آرمی میں اپلائی کرتے ہیں, یعنی جب ورلڈ وار 1 کا کوئی ڈیوریشن ہے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, تو انہیں ایز لیفٹیننٹ ایمبولینس ڈرائیور جوائن کرتے ہیں. وہاں پہ یہ لوگوں کو کیا رسد پہنچاتے ہیں, سپلائی کرتے ہیں کھانے کی, آرم کی اور اس طرح کی چیزیں, ایمونیشن وغیرہ. تو ایک جنگ کے دوران جب جنگ بھی چل رہی ہے, ایکسپلوژن ہوتا ہے, تو ان کا نا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک نرس ملتی ہے ان کو, ایگنس کے ساتھ یہ انوالو ہو جاتے ہیں. نرس کے ساتھ, اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے فیلنگ اور پیشن فیلنگ وغیرہ. تو وہ بھی انوالو ہو جاتی ہے, لیکن وہ ویری سون شی ڈیسیوڈ ہم اینڈ شی میریڈ ون آف اندر پرسن. کسی اطالوی شخص سے وہ شادی کر لیتی ہے اور اسے دھوکہ دے دیتی ہے. پھر یہ اس سے کافی یعنی وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا فیئر ویل ٹو آرمس, یعنی وہاں پہ یہ جاب کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پہ یہ لکھتے ہیں فیئر ویل ٹو آرمس. تو پھر ایون کہ یہ افریقہ کا سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, افریقہ کے جو جنگل کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے. پھر یہ اسپین جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو بل فائٹنگ وغیرہ ہے اس کا ایکسپیرینس لکھتے ہیں. اور وہ امریکن جو نیوز ہوتی ہے, جو اخبارات وغیرہ ہیں, ان میں اپنے لکھ کے ایکسپیرینس آرٹیکل وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں. یعنی انہوں نے اسپین, پیرس اور اٹلی, انگلینڈ اور امریکہ اور ڈفرنٹ سٹی آف نیو یارک ایٹسٹرا ہی وزٹڈ اینڈ ہی گاٹ لاٹ آف ایکسپیرینس اینڈ ہی گاٹ 4 wives ایز ویل. تو اب ہم ان کے کچھ جو ورک ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. اچھا, نوبل پرائز حاصل کیا انہوں نے لٹریچر میں. نوبل پرائز حاصل کیا, وہ لکھ لیں 1954 میں ان کو نوبل پرائز ملا ہے. اور ان کا جو ہیمنگ وے کا جو گڈ ورک انہوں نے جو پروڈیوس کیا ہے اس کی لائف لکھ لیں. اس کا لائف سپین ہے 1920 سے 1950 تک. سو ہی پروڈیوسڈ ونڈرفل ورک in 1920s and 1950 and won the Nobel Prize in Literature 1954. لکھ لیں, he won the Nobel Prize in Literature 1954. تو 3 novels, 4 collections of short stories and 3 non-fictions. یعنی اس طرح انہوں نے فکشن بھی لکھا ہے, شارٹ سٹوری بھی لکھی ہے اور پلس ناولز لکھے ہیں. تو پہلا ان کا لکھ لیں, جو انہوں نے پہلا ناول لکھا ہے فیئر ویل ٹو آرمس. اس کی ڈیٹ لکھ لیں 1922. 1922 میں انہوں نے فیئر ویل ٹو آرمس لکھا ہے. اب یہ کب لکھا ہے, جب وہ عورت ہے ایگنس, عورت سے متاثر ہوئے ہیں, نرس تھی, اپنے پیار کا اظہار کیا, اس نے بھی کیا, اس کے بعد کسی اور سے اس نے شادی کر لی, ٹھیک ہے. تو he was dejected and rejected and feeling sad. Then he wrote farewell to arm. Basically, whenever writer writes, he impresses from his own life. He experiences life and then he started writing. Whatever he experiences, he tries to inculcate in his novel, drama, poetry, whatever he's doing. So the same way we see that جب اس کو ریجیکشن ملی ہے ایجنس کی طرف سے, نرس کی طرف سے, تو اس نے کیا لکھ دیا ہے فیئر ویل ٹو آرم. اب اس کے بعد ہی میرڈ ہیڈلے,
फर्स्ट वाइफ रिचर्डसन, हेडले रिचर्डसन से शादी करते हैं। तो ये पहली वाइफ है, 4 वाइफ्स में से ये पहली भी है, हेडले रिचर्डसन। उसके साथ भी ये कामयाब नहीं रहे, मेरे से ही डिवोर्स्ड हर, तो उसको भी ये डिवोर्स दे देते हैं, बिकॉज यू नो दैट ही देयर इज़ अ रेस्टलेस इन हिज you could say life, all the time doing going new places, visiting new places. He can't stick to one person, यानी एक बंदे के साथ ये रह नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में नेचुरल पर्सन, wanna visit different places, African places, even he visited African countries, and even visited England and America, Spain, and like these countries, even different cities of America as well. You know, America having many states, 52 states like Pakistan, so very big country. तो अमेरिका को भी विज़िट किया है, फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, इंजॉय करने का भी बहुत शौक़ है, फेमिनिस्ट भी हैं, wanna have new females in his life. तो इस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आप खुद ही देखेंगे लाइफ के अंदर, मैं अभी बताता जाऊंगा आपको, खुद ये सामने आएगी पर्सनैलिटी इसकी। तो ये पहली वाइफ हैं, ये भी इतना ज़्यादा नहीं चल सके इनके साथ, डाइवोर्स हो गई। देन ये दोनों फिर क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ एंजॉय करते हैं कुछ डेज़, और फिर व्हाट हैपेंड, एट लास्ट शी गॉट डिवोर्स फ्रॉम हिम, और फिर इनकी डिवोर्स होती है। और उसके बाद इन्होंने एक और नावल लिखा है, लॉस्ट जनरेशन। ये लॉस्ट जनरेशन भी इन्होंने लिखा है 1920s में, ठीक है। द सन आल्सो राइजेज जो है ये इन्होंने लिखा है 1926 में, लिख लें 1926 में लिखा है सन आल्सो राइजेज। ये पहला नावल है जो पब्लिश्ड हुआ था, ये भी लिख लें, हेमिंगवेज फर्स्ट नावल पब्लिश्ड 1926। द सन आल्सो राइजेज, ये जो पहला नावल है जो पब्लिश हुआ था 1926, यानी दूसरे तो वैसे लिखे ही थे ना, तो ये था जो पहला पब्लिश हुआ था, द सन आल्सो राइजेज। हेमिंगवेज फर्स्ट नावल was published in 1926. The sun also rises. After his, फिर जी इससे हेडले से डिवोर्स ले ली है, मीन से ही डाइवोर्स्ड हेडले रिचर्डसन को इसने डिवोर्स दी है। उसके बाद हेमिंगवे ने शादी किससे की है, दूसरी वाइफ आ गई है, उसका नाम लिख लें, दूसरी वाइफ का नाम लिख लें, मैरिड फॉलन, PAULINE, फॉलन पैफियर, PFEIFFER, फॉलन पैफियर। ही मैरिड फॉलन पैफियर से फिर शादी की है। किसको पहले छोड़ा, उससे पहले रिचर्डसन, जो हेडले रिचर्डसन है, उसको डिवोर्स देने के बाद शादी किससे की है, फॉलन पैफियर से। तो इसने एज ए जर्नलिस्ट स्पेनिश सिविल वार जो है उसमें इसने एज ए वर्क किया एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है। स्पेनिश की जो सिविल वार है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर होम द बेल टोल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जी, फॉर होम द बेल टोल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली ये स्पेनिश सिविल वार को दिखाया है, जिसमें दो फारसिस्ट और रिपब्लिक दोनों लड़ते हैं। तो अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये एज ए जर्नलिस्ट काम करता रहा। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर राइटिंग समथिंग इन न्यूज़पेपर और लाइक दैट, यू हैव थॉरो नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स। तो ये आप देखेंगे, अभी आपको आपके सामने हम ये डिस्कस करेंगे इसका नावल, तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ हैविंग थॉरो नॉलेज अबाउट स्पेन एज वेल। सो स्पेन के मतलब ये बड़ा नॉलेज। मैन विदाउट वुमेन नावल है आई थिंक, ये भी इसका, ये इसने
اس کی یہ کیا ہے, دا سن آلسو رائزز 1926 میں ہے, اور مین وداؤٹ ویمن یہ بھی ناول ہی ہے اس کا. ایک ہوتا ہے ناول, ایک ہوتا ہے نویلا. ٹھیک ہے, نویلا جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا ناول ہوتا ہے, شارٹ ناول. تو اس ٹائپ کا ہوگا یہ. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی بالکل. تو یہ بیسیکلی افریقہ میں بھی, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, اسپین, اٹلی, انگلینڈ اور افریقن کنٹریز میں وہاں پہ بل فائٹنگ کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیتے رہے ہیں امریکن نیوز میں. یہ سارے انہوں نے ورک کیے ہیں, جہاں جہاں یہ گئے ہیں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ انکلکیٹ کیا ہے ان ناولز کے اندر. تو ناول تو بہت زیادہ ہیں, ڈرامہ بھی کچھ لکھے ہیں, تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. جو مین چیزیں ہیں وہ مین چیزوں کو ہم, مین ناولز جو ہیں وہ جو مشہور ہیں ان کے پرومیننٹ ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو. آگے جی ایک اور لکھ لیں. اس کے بعد جب انہوں نے لکھی ہے, یہ لکھا ہے ناول فار ہوم دا بیل ٹولز, اس کے بعد مارتھا گیل ہارنس تھرڈ وائف ہے, اس کو ڈیورس دے دی ہے. کون جو دوسری وائف ہے اس کو مارتھا لکھ لیں, مارتھا گیل ہارن, اس سے شادی کر لی ہے. بیکم دا تھرڈ وائف ان 1940, 1939 میں اس سے شادی کر لی ہے, مارتھا گیل ہارن. یعنی 1939 میں ہی میریڈ مارتھا گیل ہارن. پھر جناب یہ لنڈن میں چلے جاتے ہیں. دین ہی وزٹڈ لنڈن اینڈ ہی میٹ ان انگلینڈ, ہی میٹ میری ویلش. میری ویلش سے یہ انگلینڈ میں ملتے ہیں اور اس کو طلاق دے دیتے ہیں جو پچھلی ہوتی ہے. اور ڈیورنگ دا ورلڈ وار ٹو, تو اس کے بعد یہ کہاں چلے گئے ہیں, بیسیکلی انگلینڈ, اور وہاں پہ کس سے شادی کرتے ہیں, فورتھ وائف سے. نائنٹین 52 میں انہوں نے لکھا ہے ایک اور ناول لکھا ہے, دا اولڈ مین اینڈ دا سی. دیکھیں 1952 میں کیا لکھا ہے, دا اولڈ مین اینڈ سی. اچھا یہ ڈفرینٹ, جیسے انہوں نے بہت سارے سفر کیے ہیں, میں نے بتایا امریکہ میں تو ویسے ڈفرینٹ سٹی میں جاتے رہے ہیں, اس کے بعد انگلینڈ, اور اس کے بعد افریقہ میں جاتے ہوئے پلین کریش سے بھی یہ ہارڈلی بچے ہیں. پلین کریش میں یہ بڑے نیرولی اسکیپ ہوئے ہیں, وہاں سے بہت مشکل سے بچے ہیں. اور ریسٹ آف لائف اس کے بعد انہوں نے جو اپنی لائف ہے, افریقہ کے بعد یہ واپس آتے ہیں تو کیوبا میں یہ سیٹل ہو جاتے ہیں. فلوریڈا میں پہلے یہ رہتے ہیں, اس کے بعد کیوبا میں اپنی لائف جو ہے وہ 1930, 1940 اور 1959 یہ ساری لائف جو ہے انہوں نے کیوبا میں گزاری ہے. He moved Cuba and he also joined clinics as well because he was feeling some psychological problems as well, and due to that psychological problem he killed himself. تو اس لیے کیا ایک دن انہوں نے کیا کیا, یہ اپنے یعنی اپر اسٹیئر سے نیچے آ رہے ہیں لیڈر سے, تو یہ چپ چاپ وہاں سے نا یہ گر پڑتے ہیں. ان کو نا ایک تو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, اور اس طرح کی کچھ پرابلمس ہو گئی. اس سے یہ کنٹینیو پرپیچولی اپنی ایک تو جو پریویس لائف ہے وہ اس طرح کی گزری ہے, اور یہ وائفس کے ساتھ بھی ریلیشن اس طرح کا ٹرن اینڈ ٹرٹل ہے. تو اب بڑی ڈپریس لائف ہے ان کی, انگزائٹی ہے, اور وہ اس طرح کی پہلے جیسے کیونکہ یہ کنٹینیوسلی اپنی لائف موومنٹ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. تو اب یہ نہیں بیٹھنا پڑتا ہے, بیمار بھی ہیں, کلینکس میں بھی کنٹینیوسلی ایڈمٹڈ ہیں. اور ایک دن یہ اتنے زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں, تو یہ نیچے جاتے ہیں گراؤنڈ فلور میں, تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی گن پڑی ہوئی ہے, گن کو لوڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کل کر لیتے ہیں. اوپر سے وائف آتی ہے اور دیکھتی ہے ہی واز کلڈ اینڈ دیر واز اے بلڈ ایوری ویئر. تو لائک دس, جیسے کہ سلویا پلیتھ کو ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے 3 مرتبہ کوشش کی اپنے آپ کو مارنے کی. نو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ فار ہوم دا بیل ٹولز. اب فار ہوم دا بیل ٹولز کیا ہے, بیسیکلی اٹ از اباؤٹ دا اسپینش سول وار. اب دیکھیں یہاں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے فیئر ویل ٹو آرمز پڑھا ہو
تو اس کے اندر آپ کو بہو ایسے ہی نرس ملے گی جو نرس اس کو لک آفٹر کرتی ہے, اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن اور بڑے ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے, اور وہ سارا ہم پورا سین دیکھیں گے. وہ بیسیکلی اس کی اپنی لائف ہے جو اپنے پروٹیگنسٹ کے تھرو یہ بتاتا ہے. فیئر ویل ٹو آرمز آپ پڑھنا تو آپ دیکھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے اس کی لائف رکھی ہے, بالکل ایسی ہی لائف آپ کو اس ناول کے اندر ملے گی. ٹھیک ہے, جو چیز آپ یہاں دیکھو گے وہی آپ کو وہاں ملے گی. تو اٹ مین دیٹ موسٹلی رائٹرس جو ہیں اپنی ریفلیکشن دیتے ہیں لائف کے تھرو, بس جسٹ کریکٹر کو چینج کرتے ہیں, کریکٹرس چینج کرتے ہیں اور پروٹیگونسٹ وہ خود ہی ہوتے ہیں. اب ہم فار ہوم دا بیل ٹولز کے اندر بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی سول وار دکھائی گئی ہے. وہ ایک ایمبولینس ڈرائیور ہے بیسیکلی, جو کہ اس میں تو نہیں ایمبولینس ڈرائیور وغیرہ دکھاتا, یہاں پہ ہمیں کچھ اور پروٹیگونسٹ ملے گا. اب یہاں پہ کریکٹر ذرا لکھ لیں, کچھ کریکٹر ذرا لکھ لیں. اس میں 70 آورز میں یہ اس کی سیٹنگ جو ہے اسپینش سول وار دکھائی گئی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پروٹیگونسٹ بھی ہے, انٹیگونسٹ بھی ہے, دو ڈفرنٹ پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک لکھیں فارسسٹ اور دوسرے ریپبلک. اب ریپبلک جو ہے کیا ہے, یہ دو گروپس ہیں. سول وار وہ ہوتی ہے جو آپس میں کنٹری کے اندر لڑی جاتی ہے. سو ہیئر از اے سول وار ان سائڈ دا اسپینش لینڈ, اینڈ واٹ از ہیپننگ, جرنل گولز جو ہیں, جرنل ہیں, کس سے تعلق رکھتے ہیں, ریپبلکن سے. ریپبلک جو وہاں پہ پارٹی ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. مین کریکٹر میں ڈسکس کروں گا, اسٹوری آپ کے سامنے آ جائے گی, ایوری تھنگ اپرنٹ, کلیئر اینڈ اپرنٹ, اور یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. پہلے لکھ لیں, دو پارٹیز ہیں, ایک فارسسٹ ہیں اور دوسرے ریپبلک ہیں. فارسسٹ جو ہیں جی بڑے کروول لوگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو مارا ہے, لوگوں کو بلا وجہ کل کیا ہے, جینوسائیڈ کیا ہے, ایون کہ بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیا ہے. اگر ان کو منٹ سے بہت سارے گھروں کو, ان کے لوگوں کو بلا وجہ مار دیا گیا ہے. بہت سارے گھروں کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ان کی عورتوں کو لے گئے, ان کا ریپ کیا, ان کو ڈس آنر کیا, اور ان کے جو ینگ ہیں یا اولڈ ہیں سب لوگوں کو انہوں نے مار دیا. اتنے یہ ظالم تھے. ریپبلک جو ہیں یہ اس کے مقابلے میں تھوڑے سے ڈیموکریٹک لوگ ہیں. اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے جرنل گول جو ہیں جو ریپبلک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کس کو بھیجتے ہیں, یہ رابرٹ جارڈن جو ہے, اس کو, یہ پروٹیگونسٹ بھی ہے اس کو بھیجتے ہیں کہ تم نا مشن پہ جاؤ گے, تم نے کیا نہیں, ایک برج ہے اس کو. یہ دیکھیں نا اتنا بڑا ناول نہیں ہے یہ ایک اس کی بڑا ایک اپرنٹ اور ایک کلیئر اس کا پلاٹ ہے. اچھا, رابرٹ جارڈن کو بھیجتے ہیں. کون بھیجتے ہیں, جرنل گولز. جرنل گول کا اتنا شارٹ اس کی کنٹریبیوشن ہے. زیادہ کنٹریبیوشن آپ کو ملے گی کہ اس کی رابرٹ جارڈن کی, اور اس کے علاوہ پابلو کی, پلر جو اس کی وائف ہے ماریا کی, اور اس کے بعد السارڈو کی. تو یہ جو سے مین کریکٹر ہیں. تو پہلا کریکٹر جنرل گولز ہے. جنرل گولز جو کس کو بھیجے گا, رابرٹ جارڈن کو بھیجے گا کہ تم جا کے ایک برج اڑاؤ گے جہاں سے ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, یا وہاں سے ان کو رسد آ رہی ہے, یا ان سے سپلائی سب آ رہی ہے. کن کو آ رہی ہے, فارسسٹ کو, اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو کل کر رہے ہیں. تو یو شوڈ ڈسٹروائے دس برج. اب یہ کس کو دیا گیا ہے یہ ٹاسک دیا گیا ہے رابرٹ جارڈن کو. ٹھیک ہے, ہو از ورکنگ ان آرمی. انسیلمو جو ہے بیسیکلی اولڈ مین ہے, ہیلپ کرتا ہے کس کی, رابرٹ جارڈن کی, کہ وہ وہاں برج تک جائے اور برج کو اڑائے اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کرے اس برج کو. انسیلمو میں اسپیلنگ لکھا دیتا ہوں, انسیلمو, ANSCLMO, انسیلمو اولڈ مین ہے, ہیلپ کرتا ہے رابرٹ جارڈن کی کہ وہ وہاں پر جا کر اس کو ایکسپلوڈ کر دے برج کو, تاکہ ان کی فارسسٹ کی سپلائی جو ہے رک جائے, کمیونیکیشن رک جائے, اور وہ اتنا تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ذرا, شاید آ گئی ہوں وہ, ذرا دوبارہ کوشش کیجئے گا. آئی تھنک مجھے کال آئی ہے, کائنڈلی چیک اٹ. تہمینہ کو چیک کیجئے گا. ایڈ کرنے کی کوشش کریں اگر ہو جائے تو فارسسٹ اور ریپبلک کے درمیان لڑائی چل رہی ہے, اسپینش سول وار چل رہی ہے. رابرٹ جارڈن جو ہے پروٹیگونسٹ ہے, ہیرو ہیں. ٹاسک ملا ہے کہ وہ
جو ایک اسپیشل قسم کا برج ہے جس کی وجہ سے بہت ساری رسد اور بہت ساری سپلائی کمیونیکیشن اور اسلحہ وغیرہ ان کو پہنچ رہا ہے، فاسسٹ کو وہ روکا جائے کیونکہ وہ انوسنٹ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اتنی سمجھ آ گئی. آگے چلوں. انسیلمو اولڈ مین ہے. انسیلمو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ وہاں تک جا کے کیسے اس برج کو اڑانا ہے، کیسے اس کو ایکسپلوڈ کرنا ہے اور کیسے ان کی سپلائی روکی جائے. پابلو جو ہے بیسیکلی جپسی ہے، لکھ لیں ہی از اے جپسی. جپسی مین دے آر دا گوریلا اینڈ دے آر لیونگ ان دا جنگلز اینڈ فارسٹ. دے نو دا رولز آف فائٹنگ. بڑے ایکسپرٹ ہیں. ایک قبیلہ ہے پابلو. ٹھیک ہے، پابلو ان کا ہیڈ ہے سارے جپسیز کا. پلر اس کی وائف ہے. پابلو اپنے آپ کو بڑا بریو، بہادر اور بڑا ایکسپرٹ سمجھتا ہے، لیکن پابلو بیسیکلی کورڈ انسان. ہاں جی ہاں جی، یہ پلر جو ہے پابلو کی وائف ہے. اور پلر جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک جپسی ہے. یہ لوگ جنگل میں، فارسٹ میں رہتے ہیں اور گریلا ٹائپ ہیں، بڑے فائٹر ہیں اور دے آر دا جپسیز ٹو. اور اس کے بعد ماریا ہے. ماریا بیسیکلی ایک لڑکی ہے جو کہ اسپینش ہے اور ویری بیوٹیفل گرل ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. فارسسٹ لوگوں نے اس کے جتنے بھی ینگ اولڈر لوگ تھے ان سب کو مار دیا ہے اور پورے خاندان کو انہوں نے قتل کر دیا اور ماریا کو انہوں نے چھوڑ دیا. ماریا بہت خوبصورت تھی اور اس کا ریپ کیا کنٹینیوسلی، پرپیچولی انہوں نے اسے پکڑ لیا. اور ان کے سولجر، فارسسٹ سولجر نے ان کے ساتھ اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا. ایون کہ شی واز کنٹینیوسلی ریپڈ بائی دیز سولجر. اور یہ کہیں جیسے ان کی جو سولجر کی ہوتی ہیں نا گاڑیاں وغیرہ، یہ گاڑیاں اس جنگل سے گزر رہی تھیں تو پابلو اور اس کے جو گریلا لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر، فارسسٹ کے اوپر حملہ کیا. اس دوران ماریا کو انہوں نے ریسکیو کر لیا اور اس کی خدمت کرتی ہے پلر گھر میں. پلر جو ہے وہ پابلو کی وائف ہے. پابلو جو ہے انٹیریئر یعنی انرلی، ایکسٹیریئر تو وہ شو نہیں کرتا ماریا کے لیے فیلنگ، لیکن انرلی وہ اٹریکشن فیل کرتا ہے ماریا کی طرف. ایون کہ وہ ماریا کو سیڈیوس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور وہ ہی از فائنڈنگ. ہاں جی، جپسی. تو پلر جو ہے اس چیز کو بڑا فیل کرتی ہے کہ ماریا کسٹڈی میں تو ہے لیکن سیو یہاں پہ بھی نہیں ہے. کون فیل کرتی ہے؟ پلر. اب ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ انسیلمو کی ملاقات ہوتی ہے روبرٹ جون سے. روبرٹ جون کو وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ وے ہے کہ ہم کس طرح اس کو، اور کتنا ہمیں گرنیڈ چاہیے یا کتنا ایکسپلوژن چاہیے اس کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے، اس کو برج کو اڑانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے. وہ اس کو راستہ بتاتا ہے، اس کو نقشہ بتاتا ہے. ایوری تھنگ ہو از ٹیلنگ انسیلمو. اولڈ مین ایکسپرٹ ہے اور ایوری تھنگ ہی نوز ایوری تھنگ. تو جنرل گول کا آرڈر جو ہے وہ انسیلمو سے ڈسکس کرتا ہے روبرٹ جون کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ پابلو سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ جب اس رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں فارسٹ کے اندر ملاقات ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ پابلو کے ساتھ. پابلو بیسیکلی کیا ہے؟ جپسیز ہیں اور گریلا ہیں اور یہ کنٹینیوسلی پرپیچولی وار، ایک جنگ لڑ رہے ہیں فارسسٹ کے ساتھ. تو ایک سائڈ پہ فارسسٹ ہیں، ایک سائڈ پہ یہ گوریلاز ہیں. اور گوریلاز جو ہیں بیسیکلی ان کے کامن آبجیکٹیو کامن ہے روبرٹ جارڈن کے اور گوریلاز کے. یہ گوریلا کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب گریلاز جو ہیں یہ سارے پابلو اور یہ سارے مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ اپنا پلان ڈسکس کرتا ہے روبرٹ جارڈن کہ ہم یہ برج اڑا دیتے ہیں تاکہ فارسسٹ کو روکا جائے. یہاں پہ ہوتا یوں ہے، ہاں جی، بیسیکلی انسیلمو جو ہے نا یہ بیسیکلی پلان بتاتا ہے. تو اس کے تھرو جب وہ پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح اڑائیں گے اور اس طرح اس کو ایکسپلوڈ کریں گے اس برج کو، تو یہ یعنی جس راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ان گوریلاز، ان پبلو اور ان جپسی لوگوں سے. تو وہ جپسی جو ہوتے ہیں ان کو یہ اپنا پلان بتاتے ہیں کیونکہ وہ دشمن جو ہیں وہ کامن ہیں ان کے. تو یہ اپنا پلان بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان ہے. ہمارے جنرل نے بھی یہ آرڈر دیا کہ ہم نے اس کو اڑانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ان کی رسد کو ختم کیا جائے. یہ اتنے ظالم ہیں، ان کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں ایمونیشن وغیرہ، اگر یہی بند ہو جائے گی تو یہ اپنا ظلم بند کر دیں گے.
تو جب یہ اپنا پلان ڈسکس کرتا ہے تو پبلو کو یہ پلان پسند نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم برج اڑائیں گے تو وہ بڑے اسٹرانگ ہیں ہمارے مقابلے میں, دے کین کل اس, اور ہمارے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے, اس لیے یہ پلان کہتا ہے کہ مجھے کوئی ورتھیبل نہیں لگتا پبلو. لیکن یہی پلان پلر اور ماریا اور دیگر جو اس کے جپسیز گریلاز ہوتے ہیں ان کو بڑا پسند آتا ہے. تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں جی ہم امپلیمنٹ کریں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے. اب یہ انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. کن کے پاس؟ پبلو لوگوں کے پاس. رات کو سویا ہوتا ہے رابرٹ جارڈن, سویا ہوتا ہے تو ماریا اس کے پاس آتی ہے, اپنی آگے سٹوری بتاتی ہے, ایک اپنا نیو پلاٹ وہ سناتی ہے سٹوری کا. تو اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ کیسے فارسسٹ لوگوں نے اس کو کنٹینیوسلی ریپ کیا, اسے اپنے پاس رکھا, اور بہت سارے گھر والے جو جتنے بھی گھر والے پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا میرے سامنے. اور مجھے بیسیکلی اسی لیے رکھا گیا کہ انہوں نے مجھے ایز اے سیکس ٹول یوز کیا, مجھے کافی دن میرا ریپ ہوتا رہا. تو وہ ساری سٹوری بتاتی ہے, تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے سے فیلنگ شیئر کرتے ہیں, اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی اٹریکشن رکھتا ہے, وہ بھی اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے اچھا لگتا ہے. تو اس طرح ان دونوں کے آپس میں ریلیشن بن جاتے ہیں. اور اوپر یہ ساری سٹوری کو پلر دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو اگر یہ رابرٹ جارڈن جو ہے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان دونوں کی شادی ہو جائے, تو اس طرح جو ماریا ہے وہ پبلو سے بھی محفوظ ہو جائے گی. کہ وہ ان فیوچر دیکھ رہی تھی پبلو از ناٹ اے گڈ پرسن, ہی مے مس یوز ہر. تو اس طرح وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے پلر, کیونکہ وہ اس کو لک آفٹر بھی کر رہی ہے, تو شی از ویری کائنڈ ٹو ہر. تو اس طرح یہ اوور آل یہاں تک بات پہنچتی ہے. اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں. اب السیلمو جو ہے وہ ایک ریسرچ کرتا ہے, وہ جاتا ہے, ان کو دیکھتا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کو فارسسٹ کی. تو وہ بتاتا ہے کہ فارسسٹ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو وہ آپس میں پلان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم اب حملہ کریں گے تو وہ خود بھی ایکٹیو ہیں, یعنی ان کی ایکٹیویٹی کو واچ کرتا ہے. سم ہو کون؟ انسیلمو آ کے خبر دیتا ہے اس کو رابرٹ جارڈن کو کہ وہ تو پہلے ہی ایکٹیو ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے اب حملہ کرنا تو ان کو زیادہ چکنا کرنے کے مترادف ہے. تو جنرل گول کو وہ میسج بھیجتا ہے کسی کے تھرو, جو رابرٹ جارڈن کے, ابھی حملہ کرنا یا اس کو ایکسپلوڈ کرنا مناسب نہیں ہے, تو ہم اس کو پینڈنگ کر دیں. تو وہ جس کو بھیجتا ہے وہ بھی کوئی میسج نہیں دیتا جنرل گول بھی. اوپر سے پبلو کیوں کرتا ہے کہ جتنا ایکسپلوژن والا سامان ہوتا ہے جو اس نے لگایا ہوتا ہے تو وہ سارا اٹھا کے نا لے جاتا ہے, جو آ کے ندی میں پھینک دیتا ہے. وہ اصل میں پبلو جو ہے وہ ڈر رہا ہے کیونکہ اس کا گھر بھی ہے, فیملی بھی وہاں پہ ہے. اگر وہ اب حملہ کرتے ہیں تو وہ فارسسٹ جو ہیں وہ سارے خاندان کو تباہ کر دیں گے پبلو کے, اور جو جتنے جپسی گریلاز ہیں وہ بھی مارے جائیں گے. وہ بیسیکلی اس ڈر سے وہ سارا سامان اٹھا کے ندی میں پھینک دیتا ہے. اب اس طرح رابرٹ جارڈن جو ہے وہ ٹوٹلی کنفیوز ہے اور ڈسٹرب ہے کہ نہ تو جنرل گول سے کوئی میسج آ رہا ہے اسے جو اس نے بھیجا ہے میسنجر, اور نہ اسے پبلو کچھ بتا رہا ہے, وہ بھی سب کچھ لے گیا سامان. اب وہ اس کے دوران, اس کشمکش کے دوران بھی وہ ماریا اور دیگر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مجھے آپ کوئی گرنیڈ لا دو تو میں گرنیڈ سے بھی اسے اڑانے کی کوشش کروں گا, میں اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, رابرٹ جارڈن نے کہا. اب یہ کشمکش چل رہی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ السارڈو جو ہے یہ بھی ایک کمانڈر ہے گوریلا کا, یہ لڑ رہا ہے. لڑتے ہوئے السارڈو کی اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور اس طرح اس کے اندر انسیلمو جو ہے اس کو بھی, یعنی وہ بھی فائٹنگ کے لیے ساتھ گیا ہوا ہے, تو انسیلمو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہاں پہ نا رابرٹ جارڈن بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انسیلمو اس نے اس کی بڑی ہیلپ کی ہے, اس کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے. اب پلان اس نے مکمل بنایا ہوا ہے کہ لیٹ سپوز اگر مجھے نہیں بھی وہ ملتا سبھی جو مٹیریل ہے ایکسپلوژن, تو میں تب بھی فائٹ کروں گا. اب یہ ساری چیز کو جو پبلو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ اس سے آگے سوری کرتا ہے کہ بھئی میں اس طرح خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ حملہ کرتے تو وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے, دے ول بی ویری ڈینجرس ٹو دیم. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے سارا سامان ہی آپ کا ضائع کر دیا, لیکن آپ کی بہادری دیکھ کے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں. وہ دوبارہ پھر ان کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ لڑتے ہیں, فائٹ ہوتی ہے کس کی؟ فارسسٹ کی, اور یہ جو دوسرے ریپبلک ہیں اس کے ساتھ پبلو بھی ہے, اس میں ماریا بھی ہے, سارے ہیں, یہ سارے لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں ادھر سے بھی مارے جاتے ہیں, اور لڑتے لڑتے چوٹ لگ جاتی ہے کس کے؟ رابرٹ جارڈن کے. اب رابرٹ جارڈن نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں کہ وہ ماریا کے ساتھ شادی کرے گا, اسے واپس لے جائے گا, اس کے ساتھ ہنسی خوشی لائف بھی گزارے گا. تو جب اس کے چوٹ لگتی ہے
تو وہ ایک سین بڑا ٹریجک سا بنتا ہے. وہ ان سب سے کہتا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ اپنی جان بچا کے, میں جو وہ برج کو بھی ایکسپلوڈ کر دیتے ہیں وہ. تو اس کے بعد یعنی وہ جب فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ فائرنگ ہوتی ہے, تو اس کے چوٹ لگ جاتی ہے پاؤں پہ, تو یہ گر پڑتا ہے. اب یہ سارے جو ہیں یہ سارے وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ, اور آخر کار ماریا جو ہے وہ جانا نہیں چاہتی, وہ رو رہی ہے بیکاز شی فیل ان لو ود ہم, اور وہ بھی اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان بچا لو. وہ پبلو جو ہے اسے بٹھا کے لے جاتا ہے گھوڑے پہ, اور اسی طرح وہ بیچارہ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ کوئی آئے اور اسے مار دے, یعنی وہ فارسسٹ کا ویٹ کر رہا ہے کہ اسے کوئی مار دے. اور یہاں پہ یہ ناول جو ہے یہ فنش ہو جاتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ دس ناول. تو اس کی ایک جسٹ اسٹوری ٹائپ ایک ناول ہے جو کہ جنگ کی ایک پوزیشن جو سیول وار ہے بٹوین دا فارسسٹ اینڈ ریپبلک, جو بہت پارٹیز ہیں ان کی دکھائی گئی ہے, کیسے انہوں نے کیسے لوگوں کو مارا اور کیا اینڈ ہوا, اور بیسیکلی کیا آخر میں رابرٹ جارڈن کے ساتھ کیا بنتا ہے جو ان لوگوں کا بدلہ لینے آتا ہے, اس کو بعد میں کوئی لے کے بھی نہیں جاتا, وہ وہاں ہی پڑا رہتا ہے, ویٹ کرتا رہتا ہے, سارے چلے جاتے ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ دس ناول. تو یہ ہے پوری ناول کی سٹوری, اور اس کے اندر کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں. ڈیفینیٹلی جو ان کے اندر جو چل رہی ہے, اور ایون کہ اگر دیکھا جائے ڈیپلی دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ لیٹ سپوز اس نے اگر کہا تھا کہ آپ چلے جاؤ تو وہ اسے لے کے جاتے, اس کا بھی سوچتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی ایک کنڈیشن یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وین یو آر ان ٹربل nobody runs with you, nobody is going to accompanied with you. So over here he is sitting alone and feeling that somebody come and help him, but nobody helps, all run away. اگر اس نے کہا بھی تھا تو اسے لے کے جاتے یا ہیلپ آؤٹ کرتے, یا اس کو بیسیکلی اٹ آلسو ٹیلز دیٹ how people leave you in desert, how people they leave you in the lurch and after that they run away. So we see in this novel that the people, they are with him as long as he's good with them, as long as he's helpful with them. So as he just got injured, all run away. تو سارے چلے جاتے ہیں اسے چھوڑ کے, اور وہاں وہ فارسسٹ کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ آئیں اور اسے گولی کا نشانہ بنا دیں یا اسے مار دیں. So this is the condition of depression, or you could say there is a theme of love, theme of war, theme of you could say even deception. So بہت سارے تھیم ہیں, وار کا تھیم ہے, لو کا تھیم ہے, رومانس کا تھیم ہے, ٹھیک ہے, اور دو پارٹیز کے اندر جو ڈسیپشن ہے اور ان کے اندر جو کننگنیس ہے اس کا تھیم ہے, ایک دوسرے کو ڈسیو بھی کر رہے ہیں, جیسے پیبلو ہے وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو دیر آر مینی تھیمس, بہت سارے تھیم ہیں اس کے اندر. ہیمنگ وے نے اپنا جو ایکسپیرینس ہے بیسیکلی وہ پورٹرے کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. اس کا ایکسپیرینس جسٹ امریکہ کا نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا ہے, وہ وہاں کا نہیں ہے. وہ بڑی ریسٹلیس سول تھی, وہ ایسی سول تھی کہ وہ ایک جگہ پہ کہیں بیٹھتا نہیں تھا. اس نے اپنی لائف کو پرپیچول رکھا ہے, کنٹینیو رکھا ہے, کسی بھی فارم میں, ہر لیول پہ اس نے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھا ہے. تو ایسی سول جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ, جہاں کسی جگہ پہ نا ریسٹ نہیں کرتی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پروٹیگونسٹ بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے, اور پروٹیگونسٹ کو جو ہیروئن ملتی ہے وہ بھی وہاں پہ اس کو یا تو جرنی میں ملتی ہے یا ٹریول میں مل رہی ہے. آپ فیئر ویل ٹو دا آرم پڑھیں, آپ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ناول اس کا فار ہوم دا بیل ٹولز پڑھیں. کوئی بھی آپ اس کا ناول دیکھیں گے تو اس کو ہیروئن کہاں ملے گی, سفر میں ملے گی. تو جتنی وائفس اس کو ملی ہیں ساری سفر میں ملی ہیں, اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ایون کہ وہ نرس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پایا, اس کے ساتھ بھی اس نے شادی کر لینی تھی. تو اس کی لائف جو ہے تھرو آؤٹ دا سے ٹریول ہے, جرنی ہے. اور اس جرنی میں دیکھیں نا, بندہ جب ہجرت کرتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اسے نالج بھی ملتا ہے, کلچر بھی نیو ملتا ہے, لوگ بھی ملتے ہیں, اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا, وہ ناکام نہیں ہوتا. ہجرت میں کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہجرت کی ہیں, مائیگریشن جب بھی کیا کامیابی ملی ہے. مکہ سے مدینہ جانا ہو یا مدینہ سے مکہ میں آنا ہو, کامیابی ہی ملی ہے. تو اس طرح یہ بندہ کنٹینیوسلی جرنی میں رہا ہے, افریقہ ہو, اسپین ہو, امریکہ ہو,
ٹھیک ہے, انگلینڈ ہو, تو ویئر ایور ہی وینٹ ہی گاٹ سکسیس, اینڈ دیٹ واز ہز لائف واز اے پرپیچول جرنی. So very thing we see in his novel as well. So he's writing his experience from Civil War, from the World War I, from World War II. So he's having knowledge and all he's inculcating in the form of novel. I hope you got this. हाँ जी. کس کا؟ ورلڈ وار 2 کا ڈوریشن ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. آئی تھنک یہ چیک کر لیتے ہیں, ایٹ دا مومنٹ میرے مائنڈ میں نہیں ہے. آئی تھنک یہ ورلڈ وار 2, جسٹ لیٹ می چیک اٹ. ایگزیکٹ لکھ لیں یہ بھی. یہ ہوا ہے شروع ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 گلوبل وار لاسٹڈ 1939 to 1945, یعنی 1939 سے لے کے 1945, 39 سے لے کے. اور اس کی لائف میں اگر آپ اس کی لائف دیکھیں تو لائف اس کی کیا ہے, آپ کو لائف اس کی بتائے گی. یعنی اس نے دونوں ورلڈ وار 1 بھی دیکھی ہے, ورلڈ وار 2 بھی دیکھی ہیں. یہ لکھ لیں, یہ چیزیں نا مائنڈ میں بعض اوقات نہیں رہتی, تو انسان کو یہ یاد رکھنی چاہیے. ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 دونوں اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ لٹریچر جو ہے اس نے بہت افیکٹ کیا ہے. جینوسائیڈ ہوئی ہے, لوگوں کو مارا گیا ہے, کیجویلٹی ہوئی ہیں, بم گرائے گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگوں کی بلا وجہ ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ بم اوپر سے برسا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے آپ ڈیزیکیٹر بم پھینک رہے ہیں, آپ اوپر سے نیوکلر بم پھینک رہے ہیں, اور وہ کس کو لگ رہا ہے, وہ دہشت گرد کو نہیں لگ رہا. اس میں بہت سارے انوسنٹ لوگ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی ہے, جینوسائیڈ تک ہوئی ہے. لوگ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا مار دینا اسے کہتے ہیں جینوسائیڈ. تو جینوسائیڈ ہوئی ہے, ان کو ایک ہی اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا ہے. تو یہ سین جو ہے جب رائٹرس نے دیکھے ہیں, انہوں نے فیل کیے ہیں, تو وہ پھر اپنے لٹریچر میں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا, لٹریچر از ریفلیکشن آف لائف. جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے, یو ول ریفلیکٹ تھرو لٹریچر. آپ کے لوگ کرپٹ ہیں تو آپ کا لٹریچر بھی کرپٹ ہی پیدا ہوگا. یور پیپل آر ریفائنڈ. ہاں جی, 1914 سے 1918 تک ہے. یعنی 1914 میں شروع ہوئی ہے, 1918 میں اینڈ ہوئی ہے, اینڈڈ ان 1918. اور یہ 1939 سے لے کے 1945 تک. ہاں جی. یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی تھی, کس وجہ سے ہوئی تھی, کس کے ایسا کیا ریفلیکٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے لٹریچر پہ, اور جو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی, اس میں کتنا نقصان ہوا تھا. یہ جو ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری. چلے ٹھیک ہے, چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ منڈے کو لیکچر ان دونوں پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, منڈے کا لیکچر جو ہے دونوں پہ رکھ لیتے ہیں. اتنی دیر تک آپ ریلیکس ہو کے جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں, ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے ٹیچنگ کا اسے چلنے دیں. منڈے کو میں دونوں وار کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کر دوں گا. یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, یہ بیسیکلی لٹریچر کے اندر ہسٹری. جیسے وہ اس نے کہا تھا نا, فلپ سڈنی نے کہا تھا کہ پوئٹری بہت عظیم ہے. کیسے عظیم ہے کہ فلاسفی ہو, ہسٹری ہو, سائیکالوجی ہو, یہ تو لٹریچر میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ جو فیلڈز ہیں یہ پوئٹری کے اندر آ سکتی. لیکن پوئٹری جو ہے, پوئٹری کو آپ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے. یہ چیزیں پوئٹری میں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں لٹریچر جو ہے یہ اپنے اندر اس کو انکیپسولیٹ کر لیتا ہے نا, ان دا فارم آف ناول, ان دا فارم آف ڈراما یا پوئٹری کے اندر آپ یہ ورلڈ وار 1 یا 2 کو آپ انکیپسولیٹ کر لیتے ہو. لیکن پوئٹری کو ادھر نہیں, آپ فلاسفی میں نہیں ڈال سکتے. تو اس لیے کہا تھا فلپ سڈنی نے کہ پوئٹری بہت عظیم ہے. پوئٹری جو ہے مدر آف لائی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مدر آف لائز ہے, یہ ہے, وہ ہے. اس کے اوپر بہت سارے چارجز ہے. فلپ سڈنی نے اس کے جواب دیے تھے.
تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کرٹیسزم میں. پارٹ 2 کس نے کہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ 10 اور 20 ڈیز میں؟ میرے دوست میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر لیٹ سپوز آتی ہے نا سیٹ تو اس کے مہینے بعد پیپر ہو جائے گا, یعنی ایک منتھ لگے گا اس کے بعد. تو یہ کچھ پرابلمس چل رہی ہیں کچھ لوگوں کی, کچھ لوگ اس میں کر رہے ہیں پرابلم, کچھ اسلامیت والے جو ہیں وہ, تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے لیٹ ہے. لیکن جب بھی ہوا تو کہتے ایک 1 منتھ اور 15 ڈیز لگیں گے پھر اس کے بعد, یعنی ایک مہینہ 15 دن کے بعد پیپر ہو جائے گا سبمیشن کے بعد. ہاں جی, آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ 50 ڈیز کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ کا پیپر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو آئی ہی نہیں ہے, ابھی تو اس کی کوئی ایڈز ہی نہیں آئی. ہو سکتا ہے ایڈ بھی 2 منتھ کے بعد آئے, ہو سکتا ہے 1 منتھ کے بعد آئے, پھر بھی ہمارے پاس 1 مہینہ ہے. اس کے بعد اگر ہمارے پاس لیٹ سپوز مہینہ ہے تو ہم پھر اس کے بعد جب ہم لٹریچر پورا پڑھ لیں گے, ہم پھر کنٹینیوسلی ہم پھر MCQ پہ زور دیں گے. پھر میں آپ کے ڈیلی ٹیسٹ بنایا کروں گا, جیسے میں نے آپ کا ٹیسٹ اس دن سیٹرڈے کو بنایا تھا ویسا ہی ٹیسٹ پھر ہم ڈیلی بنایا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو میں جسٹ آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر لیٹ سپوز ابھی پیپر ہو جائیں تو آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو, اس لیے میں نے تھوڑا سا بنایا تھا. اب ہم نا ہسٹری آف انگلش لٹریچر چوسر سے شروع کریں گے, تو اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں گے. ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں ہم اولڈ انگلش اور مڈل انگلش دونوں کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دفعہ تو اس طرح پھر یہ میری بات سنیں, یہ اس کے لیے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں کچھ بکس بھی بنا رہا ہوں شارٹ اپنے PDF فارم میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں مینج کر رہا ہوں بہت گریجولی. میں نے بہت ساری چیزوں کو, اگر آپ اف یو پٹ یور سیلف ان مائی شو you will come to know that in which state I am standing at the moment. I'm doing various tasks dealing with the PGU course, Sargodha University, Gujarat, and even Sindh University. So lot of universities are in my hand. So I'm dealing with all universities. And second, you know that I have to teach in my college as well. تو مجھے یعنی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, تو میں اس کے ساتھ نا ورک کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا بہت جلد. وہ آپ کو فلی انفارمیشن ہوگی ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی جو میں آپ کو دوں گا. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا لوں, اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جواب دینا بھی. باقی آپ نے بات کی کہ مجھے یہ ہمیں ملیں گی کہاں سے, تو اس کے لیے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میرے پاس ایک بک ہے, اگر آپ لے لیں تو, اگر آپ بازار سے خرید سکتے ہیں تو بتا دیتا. میں اس کا شوٹ اس کا ڈیوڈ ڈشز کی بک ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر. میں اس کا کیا نام ہے, کون؟ ہاں یہ اچھا رائٹر ہے, نام اس کا کافی سنا ہے میں نے. یہ ڈیوڈ ڈشز کی پڑھی ہوئی ہے, یہ اب اسٹڈی کریں ذرا ہسٹری آف انگلش لٹریچر. اس کا شوٹ بھیجتا ہوں, اس سے بھی دیکھ لیں, مل جاتی ہے بازار سے یہ. تو یو شوڈ اسٹڈی دس اینڈ یو ول فیل دا ڈفرینس.